औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट इशराक खान साहब, सीनियर कानूनदान। इल्म जफ़र को जानते हैं, जायचों कुंडलों की बात करेंगे। आज का प्रोग्राम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं इशराक खान साहब कि इस वक्त जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जुमेरात वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 बजे ख़िताब करने जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलने का ऐलान करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब 30,000 जंगजू ईरान की मदद को पहुंच चुके हैं। इराकी जो जंगजू हैं वो भी आ चुके हैं, चचन भी आ चुके हैं। क्या यहाँ सिविल वार शुरू होने जा रही है? अमदादी सामान 70 टन लेके एक काफिला और जंगजुओं का आया है इराक से। ये बसरा के रास्ते से इंटर हुआ है, खुस्तान का इलाका वहाँ आया, और ये शलमचा एक इलाका है, उस इलाके में पहुँच चुका है। क्या ईरान अब बड़ी सिविल वार के लिए तैयार है? क्या अमेरिका ने चाल चल दी है? क्या अमेरिका निकल के वहाँ लड़ाई शुरू होने जा रही है? यही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेफ ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम। खान साहब मादरत मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा काफ़िला जो इराक से बसरा और जनूबी इराक के इलाके से निकल के बसरा में पहुँचा है, वहाँ खुस्तान का इलाका है, शलमचा का इलाका है, उस रास्ते से आगे है, अमदादी सामान लेके आया है, हिजबुल्लाह के झंडों की शेप में आया है। पहली बात यह है, आपके ख्याल में यहाँ कोई बज़ाहिर तो ये लग रहा है ईरान के हक़ में आए हैं, क्या इनके अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं आ गए जिसकी वजह से अमेरिका अपना काम डाल दे, जबकि चचन से भी 30,000 लोग पहुँच चुके हैं वहाँ? बिस्मिल्लाह। देखें, सबसे पहले तो ईरान के हवाले से मैं बात करूँगा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई से पहले किसकी हुकूमत थी? क्या नाम था? खमीनी। आयतुल्लाह से पहले जो ये इक़्तिदार लिया था, जी खमीनी से नहीं, जो पहले थे, पहलवी ख़ानदान था, उनके झंडे पे शेर बना हुआ था। ठीक है, जब आयतुल्लाह आए तो फिर एक झंडा बनाया गया। उस झंडे पे 3 रंग हैं, सबसे ऊपर ग्रीन है, सेंटर में वाइट और नीचे रेड है, जो इस वक्त ईरान का झंडा है। ऊपर जो ग्रीन है ज़ाहिर है एक अमन के वो कह लें, ग्रीनरी का कह लें, या ईरान की कौम का कह लें, और जो वाइट है वो अमन का कह लें, और जो रेड है वो शहादत का कह लें। और उसके सेंटर में जो लिखा हो अल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम सबको खोल के देखें तो 5 चांद हैं। अगर 2 चांद इधर हैं, 2 इधर, सेंटर में देखें तो तलवार है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इतना बड़ा उन्होंने झंडा बनाया, और हर झंडे की लाइन पे अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, जो अगर मैं भूल नहीं रहा तो। जी। अच्छा, इतने गौर से हमने कभी भी किसी ने भी नहीं किया होगा, आप सब लोग गौर कीजिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। अब अल्लाह की मदद रही। अगर जैसे ईरान पे इसराइल और अमेरिका, 2 मरीखों ने हमला किया, दोनों मरीख से थे, मरीख पे ही हमला कर दिया, तो उसमें ईरान साहब के कदम रहा, और उनके जो क्या कहते हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई जो अल्लाह को प्यारे हो गए, और बेशुमार लीडरों ने कुर्बानी दी, और उन्होंने अपनी कौम को उजागर कर दिया। अगर सिलेंडर कर जाता ईरान तो ये खित्ता ही नहीं, हाँ, खित्ता गुलाम हो जाता। उन्होंने साबित कदम रहे, लड़ाई जारी रखी, और उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात हैं, ठीक है, हम जंग के लिए तैयार हैं, बंद हो जाए, लेकिन ये है कि हमारी शराइत है। और उसके लिए पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया। जो फैसले अमेरिका में होते थे, कोई शक है, वो अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होते हैं। ये अल्लाह पाक ने इजाज़त दिया। अब आते हैं, आपने एक सवाल और किया हुआ है कि उन्होंने अब ये चीचनिया और सारे लोग ईरान की मदद में, क्यों मदद में? एक तो अब पहले तो इस्लाम का किला अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया था, और अमेरिका ने कोई अब्यूज़ लैंग्वेज ट्रंप ने यूज़ की। पाकिस्तान भी एटॉमिक किला है, ठीक है, लेकिन अब जो है उसके बाद जो ईरान भी एक मजबूत किला है। मैं एक बात बताता चलूँ, मैंने जो ख़बरों में कहीं देखता रहा तो 1 लाख
ایران جو ہے ایسے نوجوانوں کو بھرتی کر رہا ہے جو قربانی دینا چاہیں، سائن ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا میں میڈیا میں کہیں دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا میں۔ دوسری چیز ایک بات اور بتا دوں، جتنا سابق قدم کھڑا رہا ہے ایران، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی چیچنیا کوئی اور، میں سمجھتا ہوں بے شمار مسلم کنٹری سے نوجوان نکلیں گے، جو میں سمجھ رہا ہوں، نالج آف جفر میں دیکھ رہا ہوں، جو ایران کے بارڈروں پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دشمن کی فوجوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی طرف، کیا امریکہ اپنی زمینی فوج بھیجے گا؟ کیا اسرائیل بھیجے گا؟ کیا کرد آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے، کیونکہ امریکہ تو اس وقت بھیک مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ جو مذاکرات کروا رہے ہیں کہ مجھے اس جنگ سے نکالو، کیونکہ اب امریکہ نے جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ سپر پاور کھو بیٹھا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹرمپ نہیں تھا تو امریکہ سپر پاور تھا، ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ جو میں نے پہلے کہا تھا، یہ پاور تقسیم ہوگی سورج کے سال کی وجہ سے۔ 2026 کا تمام ڈیجٹ کاؤنٹ کرو، ایک ہے اللہ کا نمبر ہے، اس کے پاس ستاروں سیاروں میں جو نمبر ہے وہ سورج کا ہے۔ اسی سال میں نے کہا جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ ٹرمپ نے بیج دیا 3 جنوری کو، وینزویلا کو حملہ کیا، حاصل کر لیا، ادھر کا صدر بھی لے گئے، سب کچھ، طاقت، غرور دکھایا، تکبر صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرق کا میں نے کہا تھا، مشرق سے سورج نکلا ہے، اور دوسرا مشرق کو طاقت ملے گی۔ 26 تاریخ کو جو میں نے کہا تھا، مریخ 26 مارچ کو ایسٹ سے رائز ہو رہا ہے، اور اقبال صاحب کا وہ شعر بھی یاد ہوگا، زمین دیکھ فلک دیکھ، زمین دیکھ فلک دے، فضا دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اب میں یہ کہتا ہوں، مشرق سے 26 کو مریخ ابھرا ہے، اور 1 اپریل کو مشرق سے زحل ابھرا ہے، جس سے یہ پورا ایشیا ایک صف پہ کھڑا ہے۔ جو میں کہتا تھا کہ 26 مارچ سے ایشیا کٹھا ہوگا، 4 ممالک تو پہلے کٹھے ہوئے، سعودیہ، مصر، ترکیہ، پاکستان، پھر 5واں چائنا ہوا، اب رشیا دیکھیں گے، قطر دیکھیں گے، جارڈن دیکھیں گے، عمان دیکھیں گے، یہ سارے آپ کنٹریز دیکھیں گے۔ یہ ان کے کھڑے ہو جانے سے مغرب سے کوئی بھی آئے گا تو دیوار ہی اتنی مضبوط دیوار ہوگی، سر پھٹ جائے گا، واپس جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی میں نے پہلے بھی کی تھی، اب بھی کی ہے۔ امریکہ اپنی سپر پاور کھو بیٹھا ہے، 3 پاورز ہوں گی، چائنا، رشیا اور امریکہ، اور تاج سجے گا ملک پاکستان کے ساتھ۔ جی خان صاحب، اچھا میں پرچم کی بات کروں گا، ایران کے پرچم کی آپ نے بات کی، میں نے بھی اس پہ کبھی ریسرچ نہیں کی یا غور نہیں کیا، تو یقینی طور پہ اللہ اس میں لکھا ہے، یہ آپ ہی پڑھ کے سنائیے جی۔ 3 اس میں یقینی طور پہ یہ رنگ ہیں۔ خان صاحب، اگر آپ نے بات کی سبز رنگ، اسلام اور خوشحالی کی یہ دلیل ہے، اور جو سفید، یہ ایران کے جھنڈے کی بات ہوگی، ایران کے جھنڈے کی بات کی ہے، اور اگر آپ ایران کا جھنڈا دیکھیں تو یقینی طور پہ سب سے اوپر گرین ہے، پھر وائٹ ہے، پھر ریڈ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ایران 79 میں ایران کا معاملہ ہوا، انقلاب آیا، پھر عراق ایران وار ہوئی، پھر یہ پچھلے سال وار ہوئی، پھر اب وار ہوئی۔ ایران 47 سال سے ایک قوم بن کے کھڑا ہے، لڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جھنڈے کی علامت بھی آپ ذرا غور کریں، سبز اسلام اور خوشحالی کا ہے، سفید امن کا ہے، امن چاہتے ہیں، سرخ بہادری کا ہے، اور بہادری اور شہادت کا۔ اور کم میں یعنی کہ جب پرچم لہرایا جاتا ہے وہ بھی پھر سرخ پرچم لہرایا جاتا ہے، سرخ پرچم کی بات بھی کی گئی ہے۔ خاص 22 مرتبہ اس پہ پرچم کے اور جو بارڈر ہے اللہ اکبر 22 مرتبہ لکھا گیا ہے، اور یہ 22 دفعہ لکھا گیا، یہ بڑی اہم بات ہے، 22 یہ بھی بڑی اہم بات۔ اچھا، اب وہ جو 5 چاند ہیں، 5 کا اس میں 5 جو چاند میں نے بیان کیے تھے، یہ پنجتن پاک سے بھی ہے، اور بھی بتائیے ذرا۔ جی سر، یہ 2279 کی یاد میں 4 بنتا ہے، 2 اور 2 4۔ اچھا جی، تو خان صاحب اب یہ 22 بتائیے ذرا۔ وہ 79 1979 کی یاد میں یہ انہوں نے اس کو 79 اس کو کیا ہوا، 22 کے لیے کیا۔
اور خان صاحب اب کیا چچن اور یہ کرد اور یہ ساری اب لڑائی کہیں سول وار تو نہیں شروع ہونے جا رہی؟ بالکل نہیں ہوگی، اور جو بھی یہ آئیں گے تو ایران تو خود کہتا ہے، عراقچین جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے ہم آئیں، ہم انتظار کر رہے ہیں زمین پہ، ایسی کوئی بات میں نہیں دیکھ رہا، اور امریکہ کی کبھی بھی فوج نہیں آ سکے گی وہاں پہ، اور وہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور ٹرمپ کو ابھی جتنی بھی انہوں نے جنگ 1 مہینہ ڈیل کی ہے، جو کہ عیسائیت کے جو فادر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں مفہوم کہ اس جنگ کا مطلب کیا ہے، انسان، کیونکہ اسلام میں تو وہ کسی بھی مذہب میں یعنی کہ بغیر مقصد کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کیوں لڑی گئی ہے جنگ؟ ایک بات مقصد نہیں بیان کر پائے ٹرمپ، وہ یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس ایٹم بم تھا، ہم نہیں ہے اب، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جوہری تنصیبات تباہ کر دیں، ٹھیک ہو گیا جی، وہ کہتے ہیں رجیم چینج کر دی، تو پھر اب کھڑے کیوں ہیں، واپس کیوں نہیں جاتے؟ بیانیہ نہیں مل رہا، عوام ان کی جو ہے ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ 28 مارچ کو عوام اتنی بڑی نکلی ہے ان کے خلاف، اور ان کا یہ ان کو تو ہم لائے تھے کہ دنیا میں امن لائیں گے، ان تو جنگ لے آئے۔ اب دوسری بات یہ ہے مڈ ٹرم کے لیے ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر ایک نکال دیا ہے کہ جو ووٹر ہے وہ اس کو آئی ڈی یعنی کہ ووٹ کی جو آئی ڈی ہے وہ دکھانی ہوگی، اور بڑا یعنی کہ سخت بنا دیا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ہار جاؤں گا، تو ایسی میں کروں، کیونکہ مڈ ٹرم سے پہلے ہی انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر نکال دیا، تو جس سے میں جیت جاؤں۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں 3 نومبر 2026 کو جو الیکشن ہوگا، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں، 6 ہے، جادو سحر کے خانے میں آ گئے ہیں، اور جادو سحر اور بیماری کا کھانا جو دیا ہے وہ اسرائیل نے دیا ہے، نیتن یاہو بھی جادو سحر خانے کے میں آ چکا ہے، اور یاد رکھیے گا نیتن یاہو کو بھی اگر اس ایران جنگ سے بچ گیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایران ابھی پیچھے رہے گا، اگر بچ گیا تو اس کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نیتن یاہو کو بھی، اور ٹرمپ کو بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ مشکلات میں چلے جائیں گے، 24 نومبر کے بعد ان کے لیے بڑی مشکلات آ جائیں گی۔ جی بالکل خان صاحب، میرا خیال یہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کلوزنگ کرتے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، ایک بات میں بتاتا ہوں، کلوزنگ نہیں بنی ابھی، آج 1 ہے اور اس میں زحل سیارہ ایسٹ سے رائز ہو گیا ہے، کل 2 تاریخ ہے اور 2 اپریل، جس میں مریخ سیارہ جو اس وقت زحل میں اس میں ایکیوریس میں بیٹھا ہے، جہاں پہ سورج نے ساتھ دیا تھا، سورج اور مریخ جو تھے اسرائیل اور امریکہ تھے، جو 14 تاریخ کو امریکہ نکل گیا تھا، اور ٹرمپ کو ہوش آ گئی تھی 11 مارچ کو، اس کے بعد اس کو نکلنے کے لیے بیانیہ نہیں مل رہا تھا۔ اب 2 مارچ کل 2 اپریل ہے، مریخ سیارہ نکل کے چلا جائے گا پائسیز میں، جس سے امریکہ 6 اس نے خود کہہ دیا ٹرمپ نے کہ 6 تاریخ تک مجھے مذاکرات چاہیے، نہیں تو میں اس کو طویل کروں گا، پھر میں 2-3 ہفتے سے نکل جاؤں گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ابھی یہ 2-3 دن بڑی شدید لڑائی ہے، اور اس کے بعد ایک دم یہ امریکہ بھاگے گا، اور وہ یہی کہے گا جی میں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ جاتے جاتے اسرائیل کہے گا مینو بھی نال لے کے جا پاجی، وہ کہے گا چل تو تے مینو کسی قابل نہیں رہن دیتا، تو وہاں پہ بھی ایک پھڈا شروع ہوگا، وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ جی بالکل جی، آنے والے وقت میں چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ عاطف نیتا مشرا خان سب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائنٹ آباد۔